Assalamu alaikum. Welcome to our channel नोवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, एक सवाल जो बार बार फेसबुक पे आता है वो ये कि ये रिटर्न फॉर्म में कब आएगा ये नावल। तो मैं आपको बता दूं कि ये रिटर्न फॉर्म में कहीं पे भी नहीं आएगा। ये यूट्यूब स्पेशल नावल है और ये सिर्फ आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, ना ही फेसबुक पे, ना ही पीडीएफ, ना ही गूगल, ये किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत कम मुझे इस नावल पर रिस्पॉन्स मिला है। देखिए, राइटर्स इतनी मेहनत से आपके लिए कोई चीज़ लिखते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो अप्रिसिएशन के हकदार भी हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी, ना कोई कमेंट, ना लाइक, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही गुजर गए। आपके कुछ चार्जेस तो लगते नहीं हैं इसमें लाइक करने में या सपोर्ट करने में, तो प्लीज़ राइटर्स को सपोर्ट किया करें। आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं और आपके जो रिव्यूज़ होते हैं ना, ये एनर्जी ड्रिंक होते हैं राइटर्स के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सकें। एट द एंड आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि रिव्यूज़ दिया करें, लाइक किया करें। इसके पैसे नहीं लगते, ये सपोर्ट होती है जिससे राइटर को बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, वो अच्छे से लिख पाते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आप लोगों से ढेर सारी रिक्वेस्ट है कि नॉवेल्स पे लाजमी रिव्यू दिया करें, देखकर गुजर नहीं जाया करें। ये जो राइटर्स होते हैं ना, ये 5-5 6-6 घंटे टाइपिंग करते हैं आपके लिए। चले बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। माहिरा ने बालों को कानों के पीछे उड़सते हुए कहा। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। जहान सामने देखकर ड्राइव करते सर धुनते बोला तो माहिरा के कानों से शर्म के मारे धुआं निकला। हम कहाँ जा रहे हैं? उसे अपना चेहरा थपथपाते अपने चेहरे को नॉर्मल करती पूछ बैठी। उसके बाद बदलने पर वो बस मुस्कुरा कर रह गया। फिलहाल तो तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलाने ले जा रहा हूँ। गाड़ी को यूनिवर्सिटी के बाहर रोकते उसने माहिरा को आगाह किया था। क्या आप भी किसी से प्यार करते हैं? वो तो चीखी पड़ी थी खुशी से। मैं भी क्या मतलब? तुम मान रही हो कि तुम भी किसी को प्यार करती हो? जहान ने फौरन उसकी बात पकड़ी थी, जिस पर वो झीम गई। बताएं ना, कौन है वो? यमुना नाम है उसका, वो मुस्कुराते हुए बोला। और मिले कहाँ थे आप लोग? उसने तेजी से जहान के साथ चलते चलते पूछा। यहाँ ही। और कहाँ मेरा? और कहाँ? मेरा लास्ट सेमेस्टर था और उसका तीसरा। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। वो कंधे उचकाते हुए बोला। है कहाँ वो? दिखाए ना मुझे। वो उसका बाजू झंझोड़ते हुए बोली। खुद ही मिल लो, वो रही। जहान सामने की तरफ इशारा करते बोला तो माहिरा ने सामने देखा, जहां एक बहुत प्यारी सी लड़की खड़ी अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। माहिरा को वो बहुत ही प्यारी लगी। कैसी लगी? जहान ने उसके कान में पूछा। बहुत अच्छी, उसके मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला। जहान ने यमुना के पास जाकर गला खंगारा तो वो हड़बड़ाकर पलटी। उसे देखते ही उसकी सारी दोस्तें गायब हुई थीं। तुम यहाँ? वो हैरत और खुशी से बोली। हाँ, अपनी बहन को तुमसे मिलवाने लाया था। फारिग हो तो चलो हमारे साथ। उसने जहान के पीछे देखा तो माहिरा को खड़े पाया। उसे देख वो खुश दिली से उसके गले लगी थी। तुम माहिरा हो ना? जहान ने बहुत बार तुम्हारे बारे में बताया, मगर तुम तो दिखने में और भी खूबसूरत हो।
وہ ستائشی انداز میں کہتی اس کے سرخ و سفید گال دلچسپی سے چھو کر بولی تو ماہرہ کے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ بہت خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کا تم مقدر بنو گی۔ اس نے ایک اور تعریف کی تھی ماہرہ کی، کیونکہ وہ تھی تعریف کے قابل۔ آپ بہت پیاری ہیں، اپنے نام کی طرح، اس کے پیارے لہجے میں کہنے پر یمنا ہنس دی تھی۔ ہاں وہ تو میں ہوں، آخر چوائس کس کی ہوں؟ اس نے جہان کی طرف دیکھتے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پھر وہ تینوں لانگ ڈرائیو پر نکل کر گئے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ اچھا سا کھانا کھانے کے بعد اچھی سی فلم دیکھنے میں انہیں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا۔ پھر جہان ان دونوں کو شاپنگ پر لے گیا تھا، جہاں سے لڑکیوں کا جلدی نکلنا خاصا ناممکن ہوتا ہے۔ ان دونوں نے ہی جہان کی صحیح پتلی حالت کی تھی۔ پھر یمنا کو گھر چھوڑنے کے بعد اب جہان 12 بجے ماہرہ کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ ماہرہ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہاتھوں کی انگلیوں کو تیزی سے چٹخا رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے ماہرہ؟ جہان نے جانتے پوچھتے سوال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یارم کو اگنور کر کے اسے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں نا جہان، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، نہ ہی یارم کی کال اگنور کی، نہ اسے بغیر بتائے کہیں گئی، اور آج تو اس کی اتنی کالز آنے کے باوجود بھی نہ میں نے اٹینڈ کی، اور تو اور آپ کے کہنے پر بھی فون سوئچ آف کر دیا۔ اب تو وہ مجھے پکا کچا چبا جائے گا۔ وہ ناخنوں کو دانتوں تلے کتر کر رہ گئی۔ ماہرہ، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اول تو میں تمہارے ساتھ تھا، دوسری بات کہ تم اس کو جتنا اپنے سر پر سوار کرو گی وہ اتنا ہی سوار ہوگا، جتنا تم اسے اپنے اوپر بغیر کسی رشتے کی حکمرانی کرنے دو گی وہ اور تم پر اپنی رعایا سمجھ کر حکم چلائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خود کو اسپیس دو، دور رہو اس سے، تاکہ اسے تمہاری قدر ہو۔ اسے احساس دلاؤ کہ تم اس کے لیے کتنی ضروری ہو۔ اگر وہ اسی طرح تم پر پابندیاں لگاتا رہا تو تم گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دو گی۔ کیا آج تم خوش نہیں کھلی ہوا میں اپنا دن گزار کر؟ جہان نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کا ایک ایک کہا لفظ سچ تھا۔ یارم اس کی زندگی کو بغیر کسی مضبوط رشتے کے کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر وہ اس بات کی اجازت اسے کیسے دے سکتی تھی؟ ہاں واقعی مجھے آج بہت مزہ آیا، ورنہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کھلی ہوا کیسی ہوتی ہے۔ یارم کو ہی اپنی دنیا سمجھ شاید میں اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر بیٹھی ہوں، یہ جانے بغیر کہ ابھی تو وہ میرا محرم ہے ہی نہیں۔ ماہرہ نے رنج کے عالم میں تسلیم کیا تھا۔ گاڑی پورچ کے اندر پہنچی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے، جہاں یارم جلے پیر کی بلی کی مانند ماہرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یارم کے ساتھ اتنی رات کو آتا دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا، اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ کہاں تھی تم؟ صبح سے نہ میری کال اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی، اور تو اور پھر فون بھی بند کر دیا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس سب کی؟ وہ گھرکتے ہوئے بولا تھا ماہرہ کو۔ نہیں، یک لفظی جواب میں وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی تھی کہ وہ جل کر خاکستر ہوا تھا۔ جہان کا ایک دم قہقہا نکلا تھا، مگر اس کی خوفوار نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سیز فائر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا۔ ماہرہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ صرف میں ہی تمہارا دوست ہوں، تم کسی اور کو دوست نہیں بناؤ گی، خاص کر اسے جو مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہے۔ پھر تم اس کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ جہان کو دیکھتے دانت پیس کر خوفوار نظروں سے بولا، جیسے جہان اس کے دانتوں کے بیچ ہو، جس پر جہان نے سر تسلیم کرتے بڑے شرف کی طرح اپنی تعریف قبول کی تھی۔ لیکن تم کس رشتے سے مجھے منع کر سکتے ہو یارم؟ کیونکہ نہ تم میرے باپ ہو اور نہ بھائی۔
میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ جہان کی طرف اشارہ کرتے بولی تو وہ اس کی خود سری پر تاؤ کھا کر رہ گیا تھا اور اس کا ہاتھ دبوچا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب جانتی ہو اپنی بات کا؟ وہ اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولا، وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی تمہیں تو میرا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے غلطی سے تمہیں یہاں آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہیں تم اس سے چھپ کر تو نہیں آئے؟ وہ بھی تیزی سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو بھلا؟ کیا بکواس کر رہی ہو بھلا؟ میں اس سے پوچھ کر کیوں جاؤں گا ہر جگہ؟ اپنی مرضی سے آیا ہوں میں یہاں، اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم اس کے ساتھ باہر گھوم رہی ہو۔ میں گھوموں پھروں، ناچوں گاؤں، ہنسوں کھیلوں، باہر جاؤں، اکیلی جاؤں، کسی اور کے ساتھ جاؤں، جب جاؤں، جیسے بھی جاؤں، آپ کو کیا؟ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، تو کیا تم کل رات میرا کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا تم نے فون اٹھایا تھا؟ کیا میرے میسیجز کے جواب دیے تھے؟ کیا میری طرح رات 2:30 بجے تک انتظار کی گھڑیاں گزاری؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ پوچھ بیٹھی۔ اس بات پر یارم خاموش ہوا تھا، کیونکہ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے تم کسی کے بھی ساتھ وقت گزار سکتے ہو، میں بھی گزار سکتی ہوں۔ جیسے آج جہان مجھے مووی کے لیے لے گئے، پھر ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور ڈھیر ساری شاپنگ، اینڈ آئی مسٹ سے وہ بہت رومانٹک ہے۔ ہر کسی کو ان کے جیسا ہونا چاہیے۔ وہ بھی اس کے دل پر وار کرتی بولی کہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ ماہرہ، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ پلیز تم جاؤ، میرا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور ویسے بھی میں اتنی خوبصورت شام گزار کر تھک چکی ہوں اور مجھے فریش بھی ہونا ہے، سو گو۔ جہان، یارم کو سی آف کر دیجیے گا۔ وہ اپنے دل پر پیر رکھ کر کچلتی خود کو اور اس کو دونوں کو بھٹی میں جھونکتی اندر جا چکی تھی اور فوراً کمرے میں بند ہوئی تھی۔ یہ سب آج وہ کیسے کر کے آئی تھی؟ کیا وہ ماہرہ ہی تھی؟ اسے اپنے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شاپنگ بیگز کبرڈ میں رکھتی وہ نہانے گھسی تھی، کیونکہ اپنے آپ کو شانت کرنے کا اسے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے یارم اور جہان تنہا رہ گئے تھے۔ میرے خیال میں دوست اب تمہیں چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں سادہ لفظوں میں گیٹ آؤٹ کہہ کر گئی ہے۔ شٹ اپ! یارم زور سے دھاڑا۔ سب کچھ اس ہی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کبھی میرے پر اپنا غصہ نکالنے کی بجائے خود کی غلطیوں پر غور ضرور کرنا کہ تم نے کب کب اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا ہے۔ کل اگر تمہیں آنا ہی نہیں تھا تو اسے امید کیوں دلائی؟ پوری رات اس نے تمہارے انتظار میں کاٹی اور اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو تم بھی اس سے بات پرس کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ جہان اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یارم اب سمجھا تھا ماہرہ اس سے کس بات پر خفا ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے یارم کے ساتھ ماہرہ کی موجودگی اور اس کی خود سری پسند نہیں آئی تھی۔ جب وہ نہا رہی تھی اچانک لائٹ بند ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے شاور بند کرتی، ہاتھ ٹٹول کر باتھ روب باندھتی اندازے سے باہر نکلی تھی۔ جنریٹر اب تک کسی نے آن ہی نہ کیا تھا، اسے سوچ کر کوفت ہوئی۔ باتھ روب اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، جبکہ گیلی ٹپ ٹپ کرتی لٹیں اس کے چہرے سے چپکی تھی۔ جیسے ہی اس نے کینڈل جلا کر رکھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو یارم کو اپنے پیچھے دیکھ اس کی چیخ نکلی تھی، جس سے یارم نے اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے اسے دیوار سے لگاتے بند کیا تھا۔
اس کے دیوار سے ٹکرانے سے باتھ روب کھسک کر اس کے کندھے سے ڈھلکا تھا۔ آخر تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے ایک ایک لفظ میں شدت پنہا تھی جسے وہ ماہرہ پر لٹا رہا تھا۔ یارم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرے کمرے میں اتنی رات کو کیسے آ سکتے ہو؟ وہ بھی اس حالت میں؟ نکلو یہاں سے۔ وہ اپنی حالت یوں یارم کے سامنے دیکھ مرنے کے قریب ہوئی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ تم پر صرف یارم سردار شاہ کا حق ہے، پھر کیوں دور رہوں تم سے؟ وہ اس کے چہرے کو قریب کرتا، اس پر اپنی سلگتی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا بولا تو وہ کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی۔ یارم خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ماہرہ کو اس حالت میں دیکھ کیوں خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی میرا کو دیکھ کر بھی نہیں جذبات بڑھتے تھے جیسے ماہرہ کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ ہوش میں آؤ یارم، تم میرے شوہر نہیں ہو جو ہر چیز کا حق رکھتے ہو مجھ پر۔ میرے پر صرف میرے شوہر کا حق ہے اور میں اسی کی امانت ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی، کسی اور کا ذکر کرتی، اسے پاگل کر گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ بولو۔ وہ غصے سے اس کا منہ دبوچتے بولا۔ میرے قریب آنے کا اور مجھے پانے کا حق صرف میرے محرم کو ہوگا، جو تم تو بالکل نہیں ہو سکتے۔ ماہرہ کی اتنی سخت باتیں اسے جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ آخر وہ کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دے سکتی تھی؟ اس بات نے اس کی عقل معاف کر دی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں تم پر اپنی قربت کا لمس چھوڑ دوں تو کیا تمہیں اپنائے گا تمہارا ہونے والا شوہر؟ وہ اسے طنزیہ انداز میں دیکھتے بولا اور اس کے سرخ اپیل کرتے لبوں کو دیکھتے بغیر سوچے سمجھے بے قابو ہوتے چکا تھا، اس بات کو سوچے بغیر کہ وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ یارم نہیں، بے بسی کے احساس تلے وہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ دوسری ایپیسوڈ یہاں پر آج ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، ریویو دیا کریں۔ دیکھیں آپ لوگوں کے ریویوز ہی جو ہے نا انرجی ڈرنک ہوتے ہیں رائٹرز کی۔ آپ لوگ تو نیکسٹ پلیز لکھ دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ایک ایپیسوڈ لکھنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو بنانا، پھر اس کو وائس ڈب کرنا، ایڈٹ کرنا اور اس کے بعد یوٹیوب پہ لگانا۔ یہ کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رائٹرز آپ لوگوں کی خوشی کے خیال کے حساب سے یا خیال کرتے ہوئے اپنی بہت ساری ضرورتوں کو پیچھے رکھے پھر بھی وہ ٹائم پر ایپیسوڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمن رضا کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، ان کے ایگزام بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے سیکنڈ ایپیسوڈ اس کی دی ہے۔ اس کے علاوہ انکہی بھی انہوں نے لکھا، قلب کی بھی ایپیسوڈ دی۔ تو وہ آپ لوگوں سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے ان کو ریسپانس دیں۔ رائٹر کو اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ اور اچھے سے آپ لوگوں کے لیے لکھتی ہیں، اور اچھے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور نئے آئیڈیاز لے کر آتی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ریویو ضرور دیا کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے پھر ملوں گی کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔